नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा ज़िला पूंछ हैं, रुमान फारूक साहब मौजूद हैं। नाज़िम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपको बता चलूँ कि यहाँ पे रावलाकोट की सरजमीन पे जो तलबा कन्वेंशन हो रहा है, इस हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा के ज़रिए एहतमाम इस कन्वेंशन को करवाया जा रहा है। इसी हवाले से हम जो इस्लामी जमीयत तलबा ज़िला पूंछ के नाज़िम रुमान फारूक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि ये कन्वेंशन किस मकसद के लिए जो यहाँ पे हो रहा है। बहुत अरसे के बाद देखा जा रहा है कि जो तलबा बरादरी है, तो उस हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम मुतवक्को की जाती है कि यहाँ पे होगा, तो इसका क्या इसके गर्ज़ व मकासद थे और इसको क्या ज़रूरत पड़ी कि इस वक्त इस कन्वेंशन को करवाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका और आपके चैनल का। इस्लामी जमीयत तलबा पूंछ स्टूडेंट कन्वेंशन के नाम से एक कन्वेंशन करने जा रही है। इंशाअल्लाह कन्वेंशन का बाकायदा आगाज़ कल दिन 10:30 बजे बॉयज़ डिग्री कॉलेज से होगा और हिल टॉप के सामने इसका एंड हो जाएगा। प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम करने का मकसद पूंछ भर के तलबा को दरपेश मसाइल को उजागर करना और उनके हल की जद्दोजहद करना है। अब तलबा को पूंछ भर के अंदर मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनका सामना है। सबसे पहले और बुनियादी जो मसला है, जो एक पूरे मुल्की सतह का मसला है, वो तलबा यूनियन की बहाली है। तो हमारा पहला और बुनियादी मुतालबा है कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा है कि जदीद तरक्की याफ्ता और मसावी निज़ाम तालीम दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे पूंछ की सतह पर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ के तालिब इल्म दुकानों के अंदर और शटर्स के अंदर और उसके बाद मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर बैठ के तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं कि जहाँ पे तालीम नहीं हासिल की जा सकती और उनको मसाइल का सामना है। हमारा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ के तलबा को फिलफौर जो तो कैंपसेस के अंदर शिफ्ट किया जाए, जो अभी के ज़ेर तामीर हैं, जल्द अज जल्द उनको तामीर करके तो उनको कैंपसेस के अंदर शिफ्ट किया जाए। और फिर इस तरह से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उनके तलबा को भी बिल्डिंग नहीं फराहम की जा रही। हमारा एक और मुतालबा ये है कि जो पूंछ मेडिकल कॉलेज है, उसके तलबा को बिल्डिंग फराहम की जाए। टेक्निकल कॉलेज के तलबा को भी यहाँ पे बिल्डिंग नहीं फराहम की जा रही। हमारा मुतालबा है कि पॉलीटेक्निकल कॉलेज के तलबा को भी बिल्डिंग फराहम की जाए। उसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि सरकारी हॉस्टल्स का क़याम अमल में लाया जाए, चाहे डिग्री कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ हो, और उसके बाद हमारा मेडिकल कॉलेज हो या टेक्निकल कॉलेज, तकरीबन तमाम जगहों पर ही सरकारी हॉस्टल्स ना होने के बराबर हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि सरकारी हॉस्टल्स का क़याम अमल में लाया जाए। उसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि गैर जानिबदार हरासमेंट कमेटीज़ का क़याम अमल में लाया जाए। जामिया पूंछ और डिग्री कॉलेज और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हरासमेंट के इश्यूज़ सामने आए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि गैर जानिबदार हरासमेंट कमेटीज़ का क़याम अमल में लाया जाए। उसके बाद ज़फ़र साहब, ये चीज़ देखने के अंदर आई है कि जो भी तलबा कहीं पे स्ट्राइक करते हैं, रोडों पर निकलते हैं, तो मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर उनके ख़िलाफ़ कभी तो उनके ख़िलाफ़ FIR की जाती है और कभी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी लगा दी जाती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया ऐसे ओछे हथकंडों से बाज रहे और तलबा के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं तो इनसे गुरेज़ की जाए। उसके अलावा जो जामिया के अंदर डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जिनमें इंटरनेट है, पार्किंग है और प्रॉपर सिटिंग एरिया है, तो ये फराहम किया जाए। उसके अलावा पूंछ तालीमी बोर्ड का क़याम है और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस माफिया पर गिरफ्त के हवाले से हमारा एक मुतालबा है कि इनको चेक एंड बैलेंस किया जाए और लोअर क्लास और मिडिल क्लास जिनका खून पसीना यहाँ पे निचोड़ा जा रहा है और मेयार तालीम भी उस तरह का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाए
اور یہاں پر چیزوں کو بالکل درست انداز ناظم صاحب آپ کے مطالبات جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو پامفلیٹ کی صورت میں ہم نے بھی دیکھا ہے وہ آپ نے وہاں پہ سامنے لایا ہوا ہے، لیکن اس میں سب مطالبات موجود ہیں، لیکن تھوڑا سا جو کل کا جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، یہ کنونشن ہو رہا ہے، اس میں غالباً پوری ضلعی سطح پر جو آپ کی یونٹیں ہیں، جو باڈیز ہیں، وہ شرکت کریں گی۔ آیا جو آپ جو چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے سامنے لایا ہے تو اس میں تو آپ نے جملہ طلباء کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس میں لائے ہیں، کیا جو اداروں کے طلباء کو بھی آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے؟ جی ظفر صاحب، یہ ہے کہ تمام جو ہماری دوسری طلباء تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت ہے، اور جتنی بھی طلباء برادری ہے تمام طلباء برادری کو کل کے اس کنونشن میں شرکت کی دعوت ہے، اور انشاءاللہ تمام لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ آپ نے بورڈ کی بات کی ہے کہ ضلعی سطح پر یا ڈویژن سطح پر سب سے پہلے تو ہے تعلیمی بورڈ موجود ہے، لیکن وہ طلباء کے جو کام کاج وہ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر رہا ہے وہاں پہ، تو اس کے حوالے سے آپ کیا وہاں پروگرام میں کریں گے اور عملی اقدام کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے جی ظفر صاحب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پونچھ جو تعلیمی بورڈ کا قیام ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ میرپور بورڈ ہے پوری ریاست کے اندر، اور یہ بورڈ برڈنائز ہو چکا ہے، اور اس کے برڈنائز ہونے کی وجہ سے ہر سال انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے اندر، میٹرک کے رزلٹ کے اندر ہمیں مختلف قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی تو طلباء کی طرف سے اس بات پہ احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مارکس جو ہے تو ڈیڈکٹ کر دیے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیپرز چیک نہیں کیے گئے ہیں۔ ناظم صاحب، یہ تعلیمی بورڈ جو ڈویژن کی سطح پر تعلیمی بورڈ وہاں دیا گیا، پونچھ ڈویژن میں بھی تعلیمی بورڈ موجود ہے، لیکن وہ عملاً طور پہ جو طلباء کے وہ کام کاج ہیں جو بورڈ کے لائق وہ پورے نہیں کر رہا ہے، تو آپ کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو تعلیم بورڈ ڈویژن سطح پر ہے اس کو مزید مضبوط اور فعال کرنے کے لیے کیا اقدامات اس کنونشن میں سامنے لائیں گے، کیا مطالبہ لایا جائے گا؟ دیکھیے ظفر صاحب، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو تو پونچھ کے اندر ایک الگ سے تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میرپور بورڈ برڈنائز ہو چکا ہے، اور طلباء کو مسائل کا سامنا ہے۔ ہر سال انٹر کے رزلٹ کے اندر اور میٹرک کے رزلٹ کے اندر طلباء کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کبھی تو ان کے پیپر نہیں چیک کیے گئے صحیح طرح سے، اور کبھی آؤٹ آف دی سلیبس کوئی چیزیں دے دی گئی، تو اس سے یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ پونچھ کا جو میرپور کا تعلیمی بورڈ ہے وہ برڈنائز ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال سے اس میں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ الگ سے جو ہے تو ڈویژن کی سطح پر یا ضلع کی سطح پر تعلیمی بورڈز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ سر، اس سے قبل جو پولی ٹیکنیکل کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کے طلباء نے بھی احتجاج بھی کیا، وہ بڑے شدت بھی اختیار کر گیا تھا۔ اس کے بعد جو کیپٹن اسد خان جو کالج ہے اس کے طلباء کا بھی مطالبہ تھا یہ فیسز میں اضافہ، اور کچھ تحفظات تھے ان کے، وہ بھی اس طرح تو دور نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے اگر کہ طلباء کے اندر وہ اتحاد ہو، اس کسی منظم شکل میں ہوں تو یہ شاید مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے ظفر صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت پاکستان کے طلباء کی واحد ایسی طلباء تنظیم ہے کہ جس کا نظم پاکستان کے ہر گلی اور کوچے کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے اسی ریاست کے اندر بھی موجود ہے، اور الحمدللہ جو طلباء برادری ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر اعتماد بھی کرتی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو پورا کا پورا نمائندگی کا حق بھی دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پچھلے گزشتہ چند سالوں کے اندر، 2-3 سالوں کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اسلامی جمعیت طلبہ نے طلباء برادری کے تحفظات کے اوپر کام کیا اور ان چیزوں کو حل کروایا، اور انشاءاللہ اب بھی ہمیں اگر طلباء برادری نے اور طلباء نے مینڈیٹ دیا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری طرح سٹینڈ کریں اور یہ ہے کہ ان چیزوں کو حل کروائیں۔ سر، آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ باقی جو طلبہ تنظیمیں بھی موجود ہیں، جو ان کی سیاسی جماعتیں، ان کی طلبہ ونگ، یوتھ ونگ بھی موجود ہے، تو اسلامی جمعیت طلبہ اور باقی طلبہ تنظیموں میں فرق کیا ہے؟ ظفر صاحب، یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ایک منظم طلبہ تنظیم ہے جو اپنا ایک دستور رکھتی ہے اور منظم طریقے سے پوری ریاست کے اندر اور پورے ملک کے اندر کام کرتی ہے، اور باقی طلبہ تنظیمیں ان کے اندر بیشتر جو طلبہ تنظیمیں ہیں، میں ہر ایک طلبہ تنظیم کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، ان کا کوئی پراپر نہ تو دستور موجود ہے نہ اس طرح سے ان کی باڈی موجود ہوتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ میں ایک بندہ اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے،
اور اسٹوڈنٹ ہی اس کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، اور تمام تر جو مینڈیٹ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا وہ اسٹوڈنٹ ہی کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا فرق ہے اسلامی جمعیت طلبہ میں اور باقی طلبہ تنظیموں میں. ناظم صاحب، آپ کل کے جو دن ہے 30 تاریخ ہے، اس کی آپ نے پروگرام کے حوالے سے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، تو اس میں آپ بڑی پاور سے سامنے آئیں گے. تو اس میں پورا جو چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کا میں نے دیکھا، تو اس میں جو موجودہ جو حالات جا رہے ہیں، مہنگائی کا جو عالم ہے، خاص طور پہ جو محکمہ برقیات کا جو عوام پہ ظلم ہے، اور ساتھ ساتھ جو محکمہ خوراک کی جانب سے، آٹے کی جانب سے جو مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو اس کا بالکل ذکر نہیں ہے اس میں. اگر یہ اس میں یہ بھی ہوتا تو ایک اچھا میسیج پبلک میں جاتا کہ طلباء کا بھی معاشرے کی بہتری کے لیے بڑا کردار ہوتا ہے. اصل میں اسلامی جمعیت طلبہ اس طرح کی تحریکوں کے اندر بھی الحمدللہ سب اپنا کنٹریبیوشن دے رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ یہاں پہ تحریک چل رہی ہے تاجران کی طرف سے، اسلامی جمعیت طلبہ فلی اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور اس کے اندر عملی طور کے اندر بھی شریک ہے. لیکن اس کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ طلباء ہی کے مسائل کو اس کے اندر ہائی لائٹ کیا جائے، اور بحیثیت طلباء تنظیم مہنگائی کے خلاف اور اس طرح کے ایشوز کے خلاف ڈائریکٹلی اسلامی جمعیت طلبہ احتجاج نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی ہیں اور جو بھی عوامی اتحاد ہے اس کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کھڑی ہے اور بھرپور سپورٹ کرتی ہے. ناظم صاحب، آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس پروگرام کو بھی آپ کل کی ڈیٹ میں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو وہ میسیج دے سکتے ہیں آپ. ظفر صاحب، میسیج یہی ہے، سب سے پہلا میرا میسیج تو طلباء کے نام ہے کہ کل کا دن جو ہے تو طلباء کا دن ہے. کل آپ تمام لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اور باقی میرا عام سول سوسائٹی کے نام بھی یہ پیغام ہے کہ یہ آپ کی نسلوں کی جنگ ہے، اس لیے آئیں، اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ اس کنونشن کے اندر شریک ہوں. جی بہت شکریہ ناظم. جی ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ضلع پونچھ سے بات کر رہے تھے، کنونشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. اسلامی جمعیت طلبہ ملک کی طلبہ تنظیم ہے جو تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کے اندر صحیح اسلامی حقوق کو بیدار کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو. اللہ نگہبان.